قالو فرشتے بولے اتجعل کیا تو بنائے گا ایسے کو خلیفہ فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا قتل و غارت گری کرے گا. انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان فساد کرے گا قتل و غارت گری کرے گا. فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا؟ تو مفسرین کے اس بارے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا کہ انسان زمین میں جب بسائے جائیں گے تو ان میں جنگیں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی اور بہت سے انسان فساد پھیلانے والے بھی ہوں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر نظر کی، وہاں انہوں نے یہ لکھا ہوا پڑھا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. They, the angels, said, will you appoint in it one who will spread corruption in it and shed blood? Meaning the angels said that humans will spread corruption on the earth and will commit killing and bloodshed. How did the angels know this? The commentators have mentioned 3 opinions regarding this. One opinion is that Allah subhanahu wa ta'ala informed them that when humans will be settled on the earth, then among them there will be wars, bloodshed, and many people who will spread corruption. Some commentators have said that the angels looked at the Lawh Mahfuz, the preserved tablet, and read what was written there, and from there they knew what will happen in the future. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فرشتوں نے اس معاملے کو جنات پر قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر زمین میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے بسایا. جنات نے آپس میں خون ریزی بہت زیادہ کی تو فرشتوں نے جنات کو زمین سے باہر نکالا. تو اسی پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات میں نفس ہے، جس طرح جنات میں بہت سے ایسے مادے رکھے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوئے، تو انسان کو بھی بھوک لگے گی، اسے بھی کھانے کی حاجت ہوگی، اس میں بھی نفس ہے، اس میں بھی غصہ رکھا گیا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان بھی زمین میں فساد کرے گا اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کا وہ خون بہائیں گے. Some commentators wrote that the angels made an analogy with the jinn. Allah subhanahu wa ta'ala first created the heavens and the earth, and then he settled the jinns on the earth. The jinns committed much bloodshed amongst themselves, so the angels drove them out from the earth. On this basis, the angels made an analogy that just as the jinn have desires and many elements within them, because of which they became involved in worldly temptations, similarly, humans will also have these same temptations. They will also have desires and anger within them. Therefore, they thought that humans too would spread corruption on the earth and fight amongst themselves and shed each other's blood. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے مالک تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور آپس میں وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. ان کا یہ کہنا بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اے مالک و مولا، اس میں حکمت کیا ہے؟ انسانوں کو زمین میں نائب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مالک و مولا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. ہم میں نفس نہیں، نہ ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ ہم تیری نافرمانی کر سکتے ہیں. تو ہمیں خلیفہ بنا دیتا،
تو نے انسان کو خلیفہ بنایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ The commentators have also said here that when the angels questioned Allah subhanahu wa ta'ala, this was not said as an objection. Rather, their purpose was to ask, "O Allah, what is the wisdom behind this? Why are humans being appointed as deputies in the earth?" The angels then said, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, and we glorify you with your praise and we proclaim your sanctity. So what they were saying is, "O Allah subhanahu wa ta'ala, we proclaim your purity, we glorify you, we praise you. We do not have desires as angels. We do not need food or drink. We cannot disobey you. If you had appointed us as deputies, then we would fulfill this role. Since you have appointed humans as deputies, what is the wisdom behind this?" قال، اللہ تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں، میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میرے خلیفہ انبیاء ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے جو انبیاء کے پیروکار ہوں گے۔ جو شریر لوگ ہیں انہیں خلافت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ Then Allah subhanahu wa ta'ala said, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. He said, indeed, I know what you do not know. Meaning, I know the wisdoms which you do not know. My wisdoms are not apparent to you. The matter is that amongst humans there will be prophets, saints and scholars, and they will combine both intellectual and practical virtues, and they will be made my deputies. So the great people amongst the humans will be made my deputies. As for the evil people, they will not be given this honor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو، تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فقال، فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. And he taught Adam the names of all things. Then he presented them before the angels. So he said, "Tell me the names of these if you are truthful." اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں اس طرح ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3326، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خلق اللہ تعالی آدم، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وطولہ 60 ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، آپ کی لمبائی 60 گز تھی۔ ثم قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں۔ فاستمع ما یحیونک به فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، پھر آپ غور سے سنیں وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، پس بے شک یہ آپ کا بھی سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا۔ Sahih al-Bukhari, hadith number 3326. There is a hadith narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu.
It is reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala created Adam. The height of Adam alayhi salam was 60 cubits. Then Allah subhanahu wa ta'ala said to Adam alayhi salam, go and greet that group of angels with salam. Then listen carefully to what reply they give you, because that will be your greeting and the greeting of your offspring. فقال السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو. فقالوا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. فزادہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کے قد بڑے ہوں گے اور ان کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ وہ 60 گز کے ہوں گے. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فرمایا کہ پہلے لوگوں کے قد، آدم علیہ السلام کی اولاد کے قد ایسے ہی لمبے لمبے ہوتے تھے، پھر اس میں کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ اب قد اتنے چھوٹے پائے جاتے ہیں. یعنی 60 گز کے مقابلے میں اب 5 فٹ یا 6 فٹ کا قد ہوتا ہے. So Adam alayhi salam said to the angels, Assalamu alaikum. The angels replied with the same and also added, Wa rahmatullahi. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever will enter paradise will enter in the form of Adam alayhi salam. From this it is known that the people of paradise will have great height, and their height will be 60 cubits. It is also mentioned that in the beginning the children of Adam alayhi salam had such tall heights. Then it gradually decreased until now the heights have become much smaller.